We have to live up to the standards. In a Muslim country, the people will refer to the scholars and say, what is Islam? In a non-Muslim country, usually people look at the followers and then they decide what they want to decide about the religion. So you all have to live up to the standards of being true Muslims. So the people look at you and decide about Islam, the right message that they should decide. We hope and pray that we are not examples where people look at us and decide that this is not the religion for me. Most of the people who have converted to Islam have only converted to Islam because of the good manners of the scholars or the people, mu'mineen like yourselves. Normal people that communicate with the people, that mix with the people. And then they follow the religion up to the maximum where people become impressed and come into the faith. The good manners. The Holy Prophet himself has been said in the Holy Quran that لَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. If you were not of good ethics and manners, these people would have turned away from you. It was the good akhlaq and the manners of the Holy Prophet and the good conduct that attracted everyone towards Islam. We have to give that behavior, and Islam should be with the right manner, that we should be always, like Imam Ali al-Islam, smiling towards the people. It is said that Imam Ali al-Islam was always smiling. Even in the worst of the times of the battlefield, when everyone was running away, he would still be smiling and standing firm in the grounds. And never was he seen that he was depressed or he was going through a difficult time, always smiling. The Holy Prophet, kana yatabassam, he would always smile. Ma kana yadhak, but kana yatabassam, he would always smile. The Holy Prophet used to not laugh, but he would always smile. Our Muslim, they used to be always smiling, and therefore even the toughest of the things, when said smiling, they go down quite well. And therefore we must adapt this manner of being nice to the people. When we look at the teachings, ethics sometimes come out to be the most important part of everyone's life. Today, I want to talk about one of the dimensions, and then inshallah I will transfer to Urdu. One of the dimensions of Islam where the people, the followers of Imam Ali alayhi salam, the true Shias of Imam Ali ibn Abi Talib, when they mix with the people, they are the ones who took Islam forward and gave it to other people, the ones who were present all over the Islamic world. It was the true Shias of Imam Ali alayhi salam. Sometimes one single person would convert a whole of the valley. A whole tribe was converted just by the behavior of only one person. People in Lebanon, they were converted by Hazrat Abu Dharr Ghaffari. Allahu salli ala Muhammad. People in Iran, they were converted by Imam Ali ibn Musa Radha alayhi salatu wassalam. People in Yemen, they were converted by just only one sermon of Ali ibn Abi Talib alayhi salam. The Holy Prophet had sent Khalid ibn Walid to preach to the people of Yemen. For 6 months he remained there, came back and said, Ya Rasulullah, no one became a Muslim. And then the Holy Prophet said, Ya Ali, now it is your turn, go and preach. Imam Ali reached after the midnight, and when he called for the people in Yemen and he said, gather together because I will be speaking to you. And only one sermon. When he was leaving, the Holy Prophet said, Ya Ali, if you convert one person, if you bring one person to Islam, then it is better than whatever the sun shines upon. एक आदमी को अगर आपके हाथों पे खुदा हिदायत दे दे तो वो उन तमाम चीजों से बेहतर है जिन पे सूरज चमकता है. हदीस पैगंबर इस्लाम. Imam Islam came to Yemen and he gave a sermon. All the people that were present, they became Muslims. He said, now that you've become Muslim, there is morning prayer, I'll lead the Fajr namaz and you all pray with me. So they all prayed behind Imam Islam. And it was the talk of the town, and everyone was saying that there is a person called Ali who is in Yemen. Everyone started gathering from all over Yemen to see Imam Islam. And when he gave the second sermon, all the people who had not converted because they had not heard him, they converted as well. Only 2 sermons. So he wrote to the Holy Prophet, Ya Rasulullah, I've converted all of Yemen. Where do I bring them? He said, bring them all to Hajj because we're going for Hajjatul Wada. So the whole of Yemen came to listen to the sermon. You see, it was who says Islam spread with the sword. It was the akhlaq of the Holy Prophet and his holy progeny that converted people to Islam.
to North Africa, to Yemen, to all of the places. It was the akhlaq of the Holy Prophet. Many times he would just smile at people and sit down, and people just looking at him would say, who is this person? The physical miracles of the Holy Prophet, when Allama Majlisi has counted and the people have written in their books, there were 24 physical miracles in the body of the Holy Prophet. There are more than 1,000, more than 500 miracles, even our Sunni brothers, they have mentioned in their books. 1,000 miracles of the Holy Prophet have been mentioned, and 24 or 25 of these miracles are to do with his body. No matter how tall a person was, when he would stand next to the Holy Prophet, he would seem from head to neck shorter than the Prophet. They wouldn't seem above him, everyone would seem below him, because his Creator did not wish for a person to look higher than the Holy Prophet. They would look lower. From the head to the neck, they would look lower. No matter where he went, he would have a cloud on top of his head, and that cloud would follow him, because his Creator did not wish for the people to step on his shadow. Allah did not wish for the people to even step on his shadow, so the Holy Prophet never had a shadow. And still people say sometimes that the Holy Prophet was like us. अभी तक ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम जैसे थे. And there is a poet who has said in Punjabi that when many people, when a small turtle asks her mother, "Mother, tell me, what is Hur?" The Huri of the heaven. She said, "Say it lightly, because people think it is me." So the Punjabi poet said, "Kithe Jannat di Hur, kithe Chappar di Dad." Kithe Chappar di Dad, kithe Jannat di Hur, kithe Badshakal Maulvi, kithe Muhammad da Noor. You see, the great poet, Brother Rashid, he triggered me off. I'll translate it. He says, the turtle was saying to its baby that people think I'm the Hur. And some of these people who say that the Holy Prophet is like us, they don't look at themselves and they say the light of Muhammad is like me. You see, the mention of the miracles of the Holy Prophet, they tell you the creation of the Holy Prophet being special. And I would just like to mention a few of those miracles to do with his body. जो जिस्म रसूल खुदा से मुताल्लिक उलमा ने मौजज़ात लिखे हैं, जो 24-25 मौजज़ात सिर्फ जिस्म रसूल खुदा में थे, वो पेश करना चाह रहा हूं जल्दी नौजवानों के लिए इंग्लिश में. तवज्जो है लोगों की मेरे साथ? Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. There are these miracles mentioned to do with the Holy Prophet's body, that he was a miraculous being. And yet people used to say that, well, why do you walk and talk like normal people? Allah subhanahu wa ta'ala sent the Holy Prophet as a man to the mankind, that they think that he is minhum. Minhum, that he was amongst them. But he was the perfect example that anyone could ever imagine in the Holy Prophet. A being that was special for the mankind. Allah subhanahu wa ta'ala says that, never in the Holy Quran he says that I've given you a blessing. But in the Holy Quran he says that Allah subhanahu wa ta'ala, he says that I have given you the messenger. That I myself say that I have given this messenger to you. And the word minnat has been used in the Holy Quran. وَمَنَّ عَلَيْكُمْ. This is a blessing that I have given you, the messenger. The scholars argue that some of the miracles that are mentioned, that the Holy Prophet, when there was no water, with his own fingers, sometimes he would pour water down. And the Sahaba, any water that had touched the Holy Prophet's body, would take it and they would use it as cure, because it would remove many of the illnesses. There was a special nur that would come out from the body of the Holy Prophet. That even when he was sleeping in the ground, and he would usually take a black abba, and he would cover the whole of the body. When he had covered the whole of the body, people would look at him and say, this is the Holy Prophet.
They would call him by his name. This is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. They would look at his body and say, this is him. Why? Because they would say that none of the other people have the light that is coming out from the body of the Holy Prophet. Even through the black Abba, the light would come out. Therefore, the Holy Prophet, when migrating from Makkah to Medina, and he wants someone to sleep on his bed, he would choose a person who had a similar light that is coming out from his body. So therefore he called for Ali ibn Abi Talib. He said, you're going to sleep on my bed. Because the people, when watching the body, they know that a light comes from my body. And when they see you, Ya Ali, they will not be doubtful if this is Muhammad or this is Ali. Even the kuffar, the disbelievers, when they would look at Imam Ali alayhi salam, they would think that he is Muhammad. Because they were so similar in light. Even the difference of voltage did not exist. No one could say that, no, the light is less, because they were same. The light was same. You see, this is the person who would succeed the Holy Prophet, the one who has exactly the same light from his body, and the people look at him and say, he is just like the Holy Prophet. Not when the people notice the difference and say, this person cannot succeed him. The body that the Holy Prophet had was special, and then he have people who would succeed him would be special. You see, the 24 miracles that I mentioned, they say that the Holy Prophet, whenever he would place it, the saliva into the water, even if the water was sour or the water that was undrinkable, it would become drinkable because of the saliva of the Holy Prophet. If this is the saliva of the Holy Prophet, imagine what is the personality we are watching, what is the personality we are seeing. Even one of the companions in one night, he said, Ya Rasulullah, you said that if anyone has been oppressed by you should come to you. You oppressed me once. He said, how? He said, you once lashed me on my back. He said, lashed me on my back. He said, Ya Rasulullah, but I did not have a cloth on my back when you lashed me. So the Holy Prophet said, okay, lift my shirt and then you can lash me on my back. As soon as the Holy Prophet lifted his shirt, the man went forward and started kissing the back of the Holy Prophet. He said, Ya Rasulullah, I wanted to kiss the muhr al-nabuwwat, the stamp on your back, but because you would not allow me to, that's why I lied, so that I could kiss the back. This is a Sahabi. Even the Sahaba believed in the kissing of the Holy Prophet. So the ones who say that no, it is not allowed, वो जो कहते हैं कि नहीं, पैगंबर इस्लाम के मौजज़ात के बोसे देना जायज नहीं है, कब्रों के बोसे देना जायज नहीं है, सहाबा भी बोसे दिया करते थे. There are so many similarities you can draw. One of the miracles of the Holy Prophet, no flies, no mosquitoes, no insects would ever sit on his body. Even they knew where to sit. They would never ever trouble him. Never the Holy Prophet was saying that he is sending away the flies or telling the mosquitoes to go away and leave him alone. All the Sahaba used to say, Ya Rasulullah, the flies are troubling us. Why do they not trouble you? He said, because there is a whole hisar, there is a wall around me of the angels that stops the insects from coming to me. This is the Holy Prophet. Even the Sahaba noticed that he is different. Even they noticed that he is different. And many people today say that he was similar to us. The Holy Prophet is special and he's a gift to the mankind. And when he came, this is the gift of Allah subhanahu wa ta'ala that is given to the mankind. कितने मौजज़ात जिस्म रसूल खुदा में जिक्र किए गए हैं, बदन रसूल खुदा में जिक्र किए गए हैं, जो उनके जिस्म में थे और कहीं नहीं थे. यहां तक कि लोग रसूल खुदा के पास आते थे और खुद से वजूद को देखने के बाद कहते थे कि इनके वजूद को देखने के बाद पता चलता है कि खालिक ने इनको बड़ा मखसूस बनाया है. आइम्मा अहले बैत को लोग देखते थे तो देखने के बाद कहते थे हाँ यही मज़हरुल अजाइब होंगे. कि आइम्मा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं. हज़रात, मैं कुछ पेश करना चाहता हूं कि हम किस दीन के मानने वाले हैं. आज जरा ज्यादा वक्त मैं नहीं लेना चाह रहा हूं और लोग कह रहे हैं कि ज्यादा वक्त ले. मैं तकरीबन ये मेरा सुबह तो चौथा प्रोग्राम है, रात भी में जागता रहूं. और ये आप ह्यूस्टन के मोमिनीन जो हैं वो जुलजना समझ के मुझे जो है वो ट्रीट करते हैं कि हर घर में तबर्रुकन कोई ले जाए कि कहीं पे कोई. तो बहरहाल आप लोगों की मोहब्बत और अकीदत देखते हुए मैं कई मरतबा सोचता हूं कि इतनी मोहब्बत और अकीदत जितनी लोग यहाँ पे पेश कर रहे हैं, हमारे आइम्मा अलैहिस्सलाम अगर आज साहिब ज़मान आए तो लोग कदमों में, कौन कहता है कि जान निछावर नहीं करेंगे? कौन शक करता है
کہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، کون کہتا ہے کہ ہمارے یہی چاہنے والے امام علیہ السلام کی اپنی جان امام کے قدموں میں قربان نہیں کریں گے؟ یقین رکھیں اپنے اوپر کہ ہم قدر کرنا جانتے ہیں. ہم میں خدا کی قسم کو اپنی یہ خطابت نہیں پیش کر رہا، یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں جب امام زمان آئیں گے تو ہاتھوں کے بوسے نہیں دوں گا، میں قدموں کے بوسے دوں گا. اور میں یہی یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مومن بسے ہوئے ہیں، جس عقیدت کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ لوگ صرف اور صرف ذکر اہل بیت کو ہماری زبان سے سننے کے لیے آتے ہیں، اور اگر خود سے اہل بیت علیہ السلام تشریف لائے ہیں، کون کہتا ہے اہل بیت علیہ السلام کو لوگ ان کے قدموں کے بوسے دینے کے لیے نہیں جائیں گے؟ حضرات، اور آج کے جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں افراد کو، حضرات یہی آپ کا قرب باعث بنے گا کہ صاحب الزمان علیہ السلام تشریف لائیں. اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم. یہی آپ کی آپس کی محبتیں، یہی جتنا ہو سکے، اب میں سب میں اپنے اپنے نظریات موجود ہیں، سب میں تھوڑی بہت جیسے بھی موجود ہو، لیکن یاد رکھیں کہ یہی جو قربانی آپ دے رہے ہیں، یہی جو قربانی آپ لوگوں کے سب میں موجود ہیں آپس میں جب دیکھتا ہوں مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ تیار ہیں. انہیں آپ کی اپنے آپ کو بڑھانا سمجھنا، یہی قربانی ہے. خدا کی قسم یہی سبب بنے گا کہ آج آپ کا ایک قدم نہ جانے کتنے زخموں کو بھر دے گا سید الشہداء کے. میں بہت مستند ایک عالم دین جو نے خواب میں دیکھا کہ مولا کل رات میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا، پورے جسم پہ زخم تھے، آج رات دیکھ رہا ہوں کوئی زخم نہیں ہے. کہ جو میرے گریہ کرنے والے بہت سے زائر آئے تھے نا، انہوں نے میرے سارے زخموں کو بھر دیا ہے. یہ آپ کی عقیدتیں، یہ محبتیں کم نہ سمجھیں، اپنے قدر کو جانیں. آپ کا ایک قدم، آپ کی قدر، یہ جو آپ کی اس کا بے انتہا، آپ کو خود شاید کئی مرتبہ احساس نہیں ہوگا، لیکن اپنی قدر امام فرماتے ہیں، خود سے فرماتے ہیں، رحم اللہ امرأن عالم قدرہ، خدا رحمت کرے اس مرد پہ، اس فرد پہ کہ جو اپنی خود قدر جانتا ہے، اس کی قدر کیا ہے. بہت بڑے مرجع کی بات میں کچھ ظاہروں کو لے کے گیا تھا تو ان سے پوچھا، کہا کہ یہ سب اپنے، کہا ہاں. کہا کہ ان سے کہو کہ تم کتنے اسپیشل ہو، کتنے اہمیت رکھنے والے ہو کہ اللہ نے تمہیں ولایت علم نے بھی تعلیم دی ہے. مخصوص چیزیں، اس لیے تمہیں خاصہ کہا جاتا ہے، اسپیشل لوگ کہا جاتا ہے کہ تمہارے پاس ولایت علم نے بھی تعلیم ہے. بہت بڑی نعمت ہے. آئندہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک سلاد پڑھیں گے تھوڑا تھوڑا کر آگے تشریف لے آئیں رحمت کر کے. اس سائڈ پہ جگہ ہے، تھوڑا تھوڑا کر سلاد پڑھیں گے اور آگے آگے رہ جائیں سائڈ پہ. اگر پیچھے سے لوگ اٹھیں گے اس سائڈ پہ اگر آ جائیں گے تو کافی جگہ ہے اس سائڈ پہ، سلاد پڑھ جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میں لاسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں، اس کے بعد پھر جو ہے اصل میں مجلس ڈسٹرب ہو جاتی ہے، میں اسے دوبارہ نہیں کہوں گا. تو اس سائڈ پہ جگہ ہے، تھوڑا تھوڑا اگر آگے ہو جائیں گے سلاد پڑھ جائیں محمد وآل محمد پہ. وعجل فرجہم. پھر بھی باواز بلند صلوات کے سامنے کریں گے. وعجل فرجہم. وعجل فرجہم. بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، وہ ہے ولایت. اسلام بغیر ائمہ علیہ السلام کی ولایت کے مکمل نہیں ہے، اور اگر دین میں ولایت نہ ہو تو دین نامکمل ہے. بہت سے افراد تعجب کر رہے ہوں گے کہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میں قرآن کی آیت پیش کرنے والا ہوں. حضرت جس دن تکمیل دین ہوئی ہے وہ کون سا دن ہے؟ جس دن غدیر کا دن ہے، جہاں پہ ولایت ملن کا اعلان ہوا تو خداوند متعال نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج دن مکمل ہوا. جب اعلان ولایت ہوا ہے تو دین مکمل ہوا. ولایت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. دین مکمل ہوتا ہے ولایت علی تعالی کے ساتھ. اور خود سے یہاں پہ ہے واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی جتنی نعمتیں دی ہیں وہ اتمام پہ پہنچا دی ہیں، مکمل کر دی ہیں. آج نعمتیں مکمل ہو گئی ہیں. تو ولایت علی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے. جب اللہ نعمتیں دیتا رہا، درجہ بدرجہ نعمتیں آتی رہیں، سب سے بڑی نعمت کا نام ہے ولایت علم نے تعلیم، سب سے بڑی نعمت کا. اور جب معصوم سے پوچھا گیا، کہا کہ مولا یہ جو قرآن میں آئے تھے سورہ تکاثر کے آخر میں آئے تھے کہ تسألنکم یومئذ عن النعیم، تم سے اس دن نعیم سے متعلق سب سے بڑی نعمت کا سوال ہوگا، تو یہ کون سی نعمت ہے؟ مولا نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں. مولا جانتے تھے میرے الفاظ تو لکھے جائیں گے، لوگوں کے الفاظ ضائع ہو جائیں گے، سوال کر کے لوگوں کے الفاظ کو بھی لکھوا دوں.
تو کہا کہ مولا لوگ کہتے ہیں اللہ کھانے پینے کا حساب کتاب مانگے گا اس دن، نعمت کا جو سوال ہوگا ضرور سوال، لام تاکید نون تاکید اللہ تسألن یومئذ عن النعیم، تم سے اس دن یعنی روز قیامت ضرور سوال ہوگا، ایک بہت بڑی نعمت کا، نعیم کا سوال ہوگا، بہت بڑی نعمت کا سوال ہوگا. کہ یہ کون سی نعمت ہے، اس کا سوال ہوگا. کہا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کھانا پینا. کہا اگر کوئی سخی آدمی کھانا کھلانے کے بعد دروازے پہ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ نہیں حساب کتاب تو کتنا کھایا، کتنی روٹیاں کھائی تھی، کتنی پلیٹ. ابھی مولا سخی کیسا ہوگا؟ کھانا کھلانے کے بعد آپ سخی کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر اگر سخی ہے تو پھر حساب کتاب کیسے مانگے گا؟ کہ اگر دنیا کا ایک مخلوق آدمی جو سخی ہو کبھی کھلانے پلانے کا حساب نہیں مانگے گا، اور جو سخی الاسقیاء ہے وہ خدا کے جو کریم ہے، آیا ہو سکتا ہے کہ کھلانے پلانے کا حساب کتنا دنیا میں کھا کے آئے ہو؟ کہا اللہ نے نعمتیں دی، ضائع کرنے کا ہوگا حساب. کہا لیکن کھانے پینے کا حساب کتاب نہیں ہے. جس نعمت کا ضرور سوال ہوگا وہ ہماری ولایت ہے. اس دن ہماری ولایت کا سوال ہوگا کہ بتاؤ ولایت علی بن ابی طالب کو کیسے رکھا تھا. یہاں تک کہ کہا کہ 50 درجات ہیں پورے صراط کے اوپر. آواز تو میری زیادہ عزیز نہیں کر رہی آپ لوگوں کو. مطلب کہ 50 مقامات ہیں کہ جہاں پورے صراط پہ ہر مقام پہ روک کے سوال کیا جائے گا. جب سوال میں پاس ہوگے تو آگے بڑھنے کی اجازت دی جائے گی. کہا 50 مقامات پہ، اور کہا جو 50ویں مقام پہ سوال کیا جائے گا وہ ہوگا ولایت علی کا سوال. نہیں توجہ، آخری مقام پہ سوال ہوگا. کہا ولایت علی بن ابی طالب تھی، اگر ہوگی تو پھر جنت میں جا سکتے، نہیں تو وہیں سے دھکا دے دیا جائے گا. میں نے بہت سوچا کہ پروردگارا یہ پہلے ہی رکھ لیتا، جو پاس ہوگا آگے جانے دیتا. یہ آخر میں کیوں رکھا؟ آخری جو سوال ہوگا وہ ولایت علی کا ہوگا. خدا کہے گا نادان سمجھانا یہی تو چاہ رہے ہیں. اگر ولایت علی قبول ہے تو سب قبول ہے، اور اگر ولایت علی رد میں تو سب رد ہے. تو کہا وہاں پہ سوال ہوگا، آخر میں ولایت علی کا سوال ہوگا کہ اگر ہے تو جتنا کچھ تھا وہ قبول ہے، نہیں تو سب کچھ رد ہے. حضرات یہ امیر المومنین کی ولایت کیا ہے؟ محبت کا نام ولایت نہیں ہے. سب سے نچلا درجہ محبت کا ہے. گھبرا گئے، میں نے دیکھ لیا لوگ. سب سے نچلا درجہ محبت کا. ہمارے بہت سے جو اہل سنت برادران لوگ کہتے ہیں محبت تو ہمارے پاس ہے، اکثر یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ولایت نہیں ہے. ولایت تو ہے ہمارے پاس، محبت ہے نہیں. اگر محبت ہوتی تو سب سے نچلا درجہ. حضرات مسلمانوں کیا بہت سے کفار کے پاس بھی اہل بیت کی محبت ہے. اہل بیت علیہ السلام ایسے ہیں کہ بہت سے کفار بھی ان سے محبت کرتے ہیں. محبت سب سے نچلا درجہ ہے. محبت سے بالا تر ہے مودت، جو اجر رسالت ہے. توجہ توجہ توجہ، سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا. حضرات محبت اور مودت میں ایک فرق، صرف بنیادی فرق بیان کرتا چلوں اور آگے بڑھ جاؤں گا، مجھے پیش نہیں کرنا. محبت اور مودت کا ایک بنیادی فرق ہے. مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہوتی ہے. مچھلی کو محبت نہیں ہوتی، مودت ہوتی. ہم سے محبت کا نہیں مودت کا تقاضا کیا گیا ہے. حضرات دیکھیں، مچھلی کا پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے. مچھلی کو پانی سے نکالے کیا ہوگا؟ دیکھ لیجیے گا کبھی، جیسے ہی مچھلی کو پانی سے نکالے تڑپ تڑپ کے مر جائے گی. شیعوں کا یہی حال ہوتا ہے، یہ اہل بیت کے بغیر رہ نہیں سکتے. بس تڑپنے لگتے ہیں، مچلنے لگتے ہیں. کہیں پہ بھی ہوں گے، جہاں پہ بھی ہوں گے، ذکر اہل بیت کے ساتھ وابستہ رہیں گے. یہ مودت کا تقاضا ہے. محبت تو بہت نچلا درجہ ہے. محبت سے بالا تر ہے مودت، اور ولایت سب سے بالا تر درجے کا نام ہے. ولایت اہل بیت علیہ السلام، یعنی انسان ہر چیز میں اہل بیت علیہ السلام کو اپنے اوپر حاکم سمجھے. یعنی یہ سمجھے میں کوئی کام انجام نہیں دے سکتا جب تک مجھے یقین نہ ہو اس میں وہ راضی ہیں، کیونکہ وہ میرے ولی ہیں. ولی کا مطلب یہ ہے کہ اسے مولا مانا جائے، ہر چیز میں حق کے تصرف ان کا ہے. اگر میں کسی کام کو انجام دے رہا ہوں اس کا مطلب ہے یہ امام راضی ہوں. میری کوئی بھی چیز ملکیت میں یہ میری نہیں ہے، امام کی ہے. میری کوئی ملکیت یہ میری نہیں ہے. دیکھیں بعض اوقات انسان سمجھتا ہے میں مالک ہوں. مالک میں نہیں ہوں، مالک در حقیقت خدا ہے. خدا یہ ملکیت جو ہم کہتے ہیں خدا کی ہے، اس کا مطلب ہے خدا کے پاس ولایت ہے. وہی ولایت اس نے نبی کو دی ہے، پیغمبر کو دی ہے، امام کو دی ہے. اگر آپ کسی بھی چیز میں تصرف کر رہے ہیں اور ان کی رضایت نہیں ہے تو یہ غصبی چیز ہے. بہت سے لوگ کہیں گے مجھے پھر تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی، میں بہت تیزی سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو ویسے میری رفتار تیز ہوتی جاتی ہے، اور کچھ لوگ تھوڑا سا اس وقت مجھے جو ہیں وہ اس طرح سے پیش آ رہے ہیں کہ مجھے بھڑکانا چاہ رہے ہیں شاید. آج تک میں مثال دیتی ہوں آپ کو تاکہ تھوڑی سی بات واضح ہو جائے. دیکھیں گے ولایت کیا چیز ہے. انسان اپنے اوپر یہ سمجھے کہ ہر چیز میں ان کو حق ہے.
کسی چیز میں آپ کو کوئی حق نہیں ہے جب تک کہ حق تصرف ان کا ہے. اگر وہ راضی نہ ہو تو آپ کے پاس کوئی حق تصرف نہیں, کسی بھی چیز کا حق تصرف نہیں ہے. آپ کسی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے. اس تصرف کا مطلب یعنی اس کے اندر کوئی بھی رد و بدل کرنا. چھٹے امام کا فرمان ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں محمد وعجل فرجم, فرماتے ہیں کہا کہ میری دادی کا جو مہر تھا, کہا کہ وہ کیا تھا جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں مولا, دنیا کا تیسرا حصہ اور جنت کا چوتھا حصہ. بہرحال یہ پورے کی پوری جو, کہا کہ نہیں, یہ جو زمین ہے نا اس کا جو تیسرا حصہ تھا, کبھی سوچا کیا ہے؟ کہ زمین کا ایک حصہ خشکی ہے, 3 حصے پانی ہے. یہ جو چوتھا حصہ زمین کا مہر میں لیا تھا یہ کیا ہے؟ کہ اب کوئی بھی روئے زمین پہ چلے گا بغیر ولایت علی کے تو وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے. کیا کیونکہ بی بی نے ساری کی ساری زمین کا چوتھا جب حصہ لیا تو کہا خشکی کو اپنے مہر میں لے لیا. کہ اب جو بھی بغیر ولایت علی کے زمین پہ چلے گا غصبی جگہ پہ چلے گا, غصبی جگہ پہ نماز بھی باطل ہے. کوئی عمل قبول نہیں ہے جب تک کہ جس کی ولایت ہو, جس کی ملکیت ہو, اس سے اجازت نہ لے لیں, عمل قبول نہیں ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ ولایت علی ہر عمل کی قبولیت کی علامت ہے. جب تک کہ ولایت علی نہ ہو کوئی عمل قبول نہیں ہے. اس کی نماز چہرے پہ مار دی جائے گی, اس کا روزہ. یہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ بغیر ولایت علی کے کچھ قبول نہیں ہے. حضرات یہ کیا ہے؟ انسان اپنے اوپر محسوس کرے کہ مجھ پہ کوئی ولی ہے, مجھ پہ کسی کی ولایت ہے. اسلام نام ہے ولایت کی اس حق کو تسلیم کرنے کا جہاں پہ 1,24,000, یہ بھی ایک روایت ہے, اور کیونکہ ائمہ علیہ السلام نے کہا اس کو ہم اس لیے زیادہ پیش کرتے ہیں. وَإِلَّا 90,000 کا مجمع بھی ہے, 1,14,000 کا بھی ہے, 1,40,000 کا بھی ہے, زیادہ مجمع بھی لکھا. لیکن چونکہ جب تاریخ میں اور روایت میں اختلاف ہو جائے تو پھر ہم روایت لے لیتے ہیں, تاریخ کو چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ تاریخ مورخ کی ہے اور روایت معصوم کی ہے, تو ہم روایت کو لیتے ہیں اور تاریخ کو چھوڑ دیتے ہیں. معصوم نے کہا 1,24,000 کا مجمع تھا, ہم نے اس لیے تسلیم کر لیا. واللہ مورخین نے اس سے بھی زیادہ مجمع لکھا ہے, اس سے کم اوپر, یعنی بہرحال یہ ہے کہ 1,00,000 کے قریب لگ بھگ مجمع تھا. اگر مجھے صرف ایک جملے کو پیش کرنا ہے اور ایک بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا مقام ہے, کیا عظمت ہے ائمہ علیہ السلام کی, اور ان کے کس انداز سے انہوں نے اس جگہ پہ پیش کیا. اللہ جب پیغمبر اسلام نے اعلان ولایت کیا, رسول خدا جناب ختم مرتبت نے اعلان کیا اس سارے کے سارے صحابہ کے مجمع میں, اور جب سارا کا سارا مجمع جلسل تھا, اس وقت طولانی ترین خطبہ جس کی 300 بنتی ہیں. مجھے غدیر کو پیش نہیں کرنا, صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا, ایک بات کی طرف اشارہ کرنا. ایک طولانی ترین خطبہ اپنی زندگی کا رسول خدا نے دیا, ایسے ماحول میں, ایسے موسم میں جو شدید گرم تھا, اور صحابہ اپنے سروں پہ چادریں لیے بیٹھے ہوئے تھے, زمین پہ چادریں بچھائے بیٹھے ہوئے تھے, سخت پریشان تھے. یا رسول خدا کسی طریقے سے خطبہ جلدی ختم ہو جائے, اور پیغمبر اسلام پہ بزید ہے کہ نہیں آج پوری بات سنا کے جاؤں گا. اور 4 مقامات پہ صاحب الزمان کا نام لیا ہے اس خطبے کے اندر, امام کا نام لے کے تعارف کروایا ہے کہ میرے بعد جو 12 وصی ہوں گے ان میں پہلے علی ہیں, اور 12ویں امام کا باقاعدہ نام لے کے. جب ایک مرتبہ سارے مجمع کی پیغمبر نے توجہ حاصل کر لی, اور اس کے بعد پھر ایک سارے مجمع کو پیغمبر اسلام نے کہہ دیا, کہا کہ دائیں طرف, بائیں طرف اور سامنے مرد بیٹھے تھے, اور پشت کی طرف جو ہے وہ خواتین تھیں, اور پالانوں کا ممبر تھا. یہ آپ سنتے آتے ہیں کہ پالانوں کا ممبر تھا, یہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ پیغمبر اسلام چاہتے نہیں تھے کہ لوگ فرار کریں, لیکن علماء نے اس کی باقاعدہ تحلیل کی ہے کہ پالانوں ہی کا ممبر کیوں بنایا. اونٹ کی پشت پہ پالان ہوتا ہے, اور عربوں کو ان کا مزاج سمجھانا چاہ رہے تھے. ہر جانور کی خصوصیت ہوتی ہے, اونٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کینہ رکھتا ہے. اونٹ جو ہے نا وہ گرج رکھتا ہے, کینہ رکھتا ہے. جب بھی اس کو موقع ملے گا, اگر مالک مارے گا نا تو جب اسے موقع ملے گا کاٹے گا ضرور, بدلہ ضرور لے گا. وہ جو اس کے اندر گرج تھا, کیا کہ دیکھو جس طرح سے اونٹوں کا مزاج ہے نا, اے عربو تمہارا ایسا ہی مزاج ہے, تم سب کے دلوں میں علی کا کینہ بیٹھا ہوا ہے. اب وہاں پہ پیغمبر اسلام نے طولانی ترین خطبہ دیا, اور اس کے بعد ایک مرتبہ اعلان کیا, کہا کہ علی کہاں ہے. ایک مرتبہ فوراً آگے بڑھے. پیغمبر اسلام اس بہت طولانی, اب جتنا زیادہ مجمع ہوتا ہے نا اتنا ہی بلند ایک مقام چاہیے ہوتا ہے سارے مجمع کو نظر آنے کے لیے. پالانوں کا ممبر ہے بہت بلند, وہاں سے پیغمبر اسلام نے ہاتھ کو بڑھایا اور امیر المومنین کو ایک مرتبہ اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں بازو پکڑ کے اٹھایا. مولا امیر المومنین سے جب پیغمبر اسلام کے شانوں پہ ایک مرتبہ جب فتح مکہ کے وقت بتوں کو توڑنے لگے تھے تو کسی نے سوال کیا تھا, یا علی کیسا محسوس کر رہے ہیں؟
کہا یا علی پیغمبر اسلام کے شانوں پہ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کہا محسوس ہوتا ہے کہ ہاتھ میں بتوں کی طرف بڑھا رہا ہوں لیکن کعبہ قوسین و ادنیٰ تک جا رہا ہے. پیغمبر اسلام کے شانوں کا اثر یہ ہے کہ میرا ہاتھ محسوس ہوتا ہے کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل تک میں ہاتھ بڑھا سکتا ہوں. اس وقت یہ سارے کے سارے اس وقت نظارے یہ زمین پہ عرش اترا ہوا ہے. اب ایک مرتبہ وہ پیغمبر اسلام اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں امیر المومنین کی طرف. حضرت میں نے بڑا غور کیا کہ پیغمبر اسلام نے یہ میدان غدیر کے اندر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بلند کیوں کیا؟ شاید میرا دل کہتا ہے وہ جو احد کے میدان میں کسی ملعون نے کہہ دیا تھا ماتا محمد کہ محمد مارے گئے، تو ایک مرتبہ امیر المومنین نے دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے کہا تھا ہاذا محمد ہاذا محمد ہاذا محمد. تو 3 مرتبہ کہا تھا یہ ہے محمد یہ ہے محمد یہ ہے محمد. بس وہی ایک مرتبہ کہا پیغمبر اسلام نے یا علی احد میں آپ نے میرا تعارف کروایا تھا، آج غدیر میں آپ کا تعارف کرواؤں گا. ہاتھ سے ہاتھ کو پکڑا، سارے مجمع سے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا فہذا علی مولا فہذا. وہی جملہ 3 مرتبہ دہرایا کہ سارے مجمع کو روک کے کہا کہ جب تک یہ سب بیعت نہ کر لو تب تک نہیں جا سکتے. حضرت کون کہتا ہے کہ کھل کے اعلان ولایت نہیں کیا؟ یہ میں نے جملے کے لیے زحمت دی. کون کہتا ہے کھل کے؟ ایک مرتبہ سارے مجمع کو روک کے کہا کہ تب تک کہ جب سب بیعت نہ کریں تب تک نہیں جا سکتے. کہ یا رسول خدا یہاں کھائے گا کون، پیے گا کون؟ نہ پانی نہ کھانا، کا کنواں کھودو، کچھ لوگوں کو اسی میں مصروف رکھو. کچھ کو کہا کہ 1 اونٹنی نہر کر دو. کہ یا رسول خدا 1 اونٹنی 1 لاکھ کا مجمع، کا تم نہیں جانتے میں نے 1 بھیڑ کے بچے سے پورے قبیلے کو کھانا کھلایا تھا، جن میں سے ہر آدمی پورا بکرا کھانے والا تھا، اور وہ 1 بزغالہ کی 1 چھوٹی سی ران، اور اس کو بھی کہتے تھے ختم نہیں ہو رہی، ہم تو بہت زور لگا رہے ہیں. حضرت ایک مرتبہ پیغمبر صاحب نے سب کو کہا کہ یہاں پہ فوراً ایک خیمہ نصب کر دو، علی کو بٹھا دو، اور علی بن ابی طالب کی بیعت شروع ہو گئی. اور ایک مرتبہ کہا کہ سب سے پہلے مستورات، یہ جو لیڈیز فرسٹ آیا یہ رسول خدا نے فرمایا، اور کہا وہ بھی شروع ہوگی تو میری ازواج سے شروع ہوگی، اور بیعت کے لیے مستورات پہلے آئیں گی. ایک مرتبہ زمین پر ظرف رکھا گیا، پانی بھر دیا گیا، امیر المومنین یہاں سے پانی کے اندر انگلیاں رکھ کے بیٹھے. نہ جانے کیا کشش تھی کہ اس پانی سے کچھ ایسی ویوز جا رہی تھی کہ جو ولایت رکھتا تھا وہ قبول کرتا جا رہا تھا. اے کاش کہ وہی ولایت کی ویوز آپ کو اپنے اندر محسوس ہونے لگے. ولایت ایک ایسی چیز ہے، یہاں قید نہیں، آپ ہیوسٹن میں بیٹھے ہیں، نجف سے ایک مرتبہ آپ کو محسوس ہونے لگے گا کہ ایک عالم ہے ولایت کا، اپنے اوپر ایک ولایت محسوس کریں. اور یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک مرتبہ محسوس کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ سارے فاصلے ختم ہو گئے ہیں. آپ ہیوسٹن سے ایک مرتبہ فوراً نجف اشرف میں پہنچیں گے، بارگاہ امیر المومنین میں. حضرت جو پورا کا پورا میدان ہے، سب لوگوں نے بیعت کی، چلے گئے، اور 7 افراد بنا بر روایت 14 افراد جنہوں نے دل سے بیعت کی تھی. جب سب چلے گئے، یہ ہے ولایت. صلی اللہ علیہ محمد والے محمد پہ، اگر پنکھے وغیرہ آن کر دیں گے، محمد والے محمد. ایک تو ایمان کی حرارت، اوپر سے ماشاءاللہ مومنین کی حرارت، اور تیسرے جو ہے وہ جاگنے کی حرارت. تو صلی اللہ علیہ محمد والے محمد پہ بابا زبان صلی اللہ علیہ محمد والے محمد پہ. واجل فرجن. بس ٹھیک ہے، اسی کھل گیا، اسی کھل گیا، بس ٹھیک ہے. بس صلی اللہ علیہ محمد والے محمد پہ، محمد والے میرے پہ ڈائریکٹ آ رہا ہے. حضرات جو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں بات کو، بس ٹھیک ہے. حضرات جو خلاصہ کر کے میں بات کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، بس ٹھیک کر دیا، آف کر دیں، بس ٹھیک ہے. جو میں بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے خلاصہ، پورا دین کا نچوڑ ہے ولایت ائمہ علیہم السلام. اور پیغمبر اسلام کی حدیث قدسی کے اندر الفاظ ہیں کہ لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی لما خلقت النار. اگر ساری کی ساری مخلوقات ولایت علی پہ جمع ہو جاتی، ولایت علی کا اقرار کر لیتے، تو خدا کہتا ہے کہ میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. اگر جہنم بنائی گئی ہے تو اس لیے بنائی گئی ہے کہ کچھ لوگ منکر ولایت علی ہوں گے. حضرات یہ نہایت اہم ہے کہ ہمارے بچوں میں منتقل ہو. آپ کا اس ملک میں آنا وہ تب تک صحیح ہے جب تک آپ کے بچوں کو ولایت منتقل ہو رہی ہے، وإلا یہی آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا. ہمارے ہر بچے کو ولایت علی سمجھ میں آنی چاہیے، ولایت علی ہو، اس کے دل میں ولایت ہو، وہ محسوس کرے. ہمارے ائمہ علیہم السلام نے سب سے بڑی جو اہم
ما نودی فی الاسلام کما نودی للولایہ. چھٹے امام صاحب فرماتے ہیں کہا کہ کسی چیز کی اتنی اہمیت نہیں گئی, کسی چیز کے لیے اتنا نہیں بلایا گیا جتنا ولایت کے لیے بلایا گیا. اسلام میں کسی چیز کی اتنی اہمیت نہیں گئی. ما نودیا فی الاسلام کما نودی, اسلام میں کبھی نہیں, دین اسلام ہے, اسلام میں کسی چیز کے لیے اتنا نہیں بلایا گیا. For nothing they have preached as much as for ولایت. اور لفظ ولایت ہے, نہ حب نہ مودت کا ولایت. کسی چیز کی اتنی اہمیت نہیں دی گئی جتنے ولایت کی. اور اگر آپ کو ولایت محسوس ہوگی تو آپ میں اختلافات خود بخود کم ہوتے چلے جائیں گے, خود بخود شدت بڑھتی چلی جائے گی. ولایت اگر آپ کی بڑھے گی تو خود بخود ایک رنگ ایک ایسا آپ میں پیدا ہوگا کہ جہاں پہ انسان قربانی دینے پہ تیار ہوگا. حضرات جناب ختمی مرتبت اور انبیاء علیہ السلام سب کے سب اگر ایک بستی میں جمع ہو جائیں تو ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. سارے انبیاء جو آئے ہی قیادت کے لیے ہیں, جو آئے ہی رہبری کے لیے ہیں, جو آئے ہی لیڈرشپ کے لیے ہیں, ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. کیوں اختلاف نہیں ہوگا؟ کیونکہ ان سب کا ہدف ایک ہے, ان کا مقصد ایک ہے. اگر ہم سب کا بھی مقصد ایک ہو, ہدف ایک ہو, خود بخود ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے. ہم میں سب کے سب افراد قربانی, حضرات جو ہم قربانیاں دیتے ہیں وہ اگر قبول نہ ہوں تو خود بخود ہماری محنتیں ضائع ہو جائیں گی. اپنے بچوں میں جب آپ ولایت منتقل کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا, وہ ایک دوسرے سے قریب محسوس کرنے لگیں گے. حضرات ایک آدمی یہاں ہیوسٹن میں رہتا ہے, دوسرا ایک مثال کے طور پہ لندن میں رہتا ہے, ایک پاکستان میں رہتا ہے, کوئی ہندوستان میں رہتا ہے, کوئی ملیشیا میں رہتا ہے, کوئی آسٹریلیا میں. اگر سب کے پاس ایک چیز ہے وہ ہے ولایت, تو وہ سب کے سب آپس میں بھائی ہیں, وہ قریب ہیں. اور اگر ولایت نہیں ہے تو وہ قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہیں. جو ہمیں رشتہ ہے ولایت اہل بیت علیہ السلام کا رشتہ, سب رشتوں سے بالا تر رشتہ جو ہے ولایت اہل بیت علیہ السلام کا. اور اگر آپ کو محسوس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ولایت ابھی ہم میں کمزور ہے. سب سے جو تقویت, ہمارے اپنے رشتے اتنی اہمیت نہیں رکھتے, ہمارے سگے بہن بھائی ہمارے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنی ہمارے لیے ولایت. خدا گواہ ہے, مجھے اپنے مومنین یہی مجھے محسوس ہوتا ہے, یہی میرا خاندان ہے, یہی میرا قنبہ ہے, یہی میرا قبیلہ ہے, یہی میرے بہن بھائی ہیں, سب یہی رشتے ہیں. اگر ہم لوگ قربانیاں نہیں دیں گے, ہم خود تاخیر کا سبب بنیں گے ظہور کی. اور ہمارے بہت سے نوجوانوں کے ذہن میں شبہات اٹھیں گے. ہمارے یقین مانیے جتنا تشیع میں ٹیلنٹ ہے, جتنا تشیع کے اندر پوٹینشیل ہے, جتنا تشیع کے اندر صلاحیت والے افراد موجود ہیں, جتنا علم ہمارے پاس ہے, جتنی ہمارے پاس ریسورسز ہیں کسی اور کے پاس نہیں ہیں, اگر ہم احساس کر لیں کہ ہمارے پاس ہے کیا, ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے, اس کا نام ہے ولایت. ایک جملہ میں کہوں گا, جناب ابو ذر غفاری جب معاویہ نے 20,000 دینار بھیجے نا, واقعہ میں سنا چکا ہوں, اس اشرہ میں نہیں شاید پہلے, واقعہ ذہنوں میں شاید ہو. اللہ جب جناب ابو ذر غفاری سے معاویہ نے کوشش کی کہ خرید لیں انہیں, 20,000 دینار بھیجے. ایک غلام سے کہا جاؤ جا کے ابو ذر کو خرید لو. وہ لے کے آیا پیسے, کہا ابو ذر یہ 20,000 گولڈ کوائنز ہیں. کہ کس نے بھیجے؟ کہا معاویہ نے. کہا سارے شام والوں کو مل گئے؟ مزاج ایسا ہوگا جس کے پاس ولایت ہوگی اس کا ایسا مزاج ہوگا. کہا کیا سارے شام والوں کو مل گئے پیسے؟ کہا نہیں, یہ آپ کے لیے اسپیشل گفٹ ہے. انہوں نے کہا میں اسپیشل گفٹ کو نہیں مانتا, سب کو پیسے دو تو میں بھی لے لیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, آپ غریب آدمی, آپ رکھ لیجئے, صحابی رسول ہیں, بہت غریب ہیں. انہوں نے کہا میں غریب نہیں ہوں, میرے پاس 2 روٹیاں ہیں. توکل دیکھیے ان کا. کہا میرے پاس 2 روٹیاں ہیں, ایک روٹی آج رات کھا لوں گا, اور اگر کل صبح زندہ اٹھا تو دوسری روٹی صبح کھا لوں گا. یہ توکل جناب ابو ذر کا. کہا میرے پاس 2 روٹیاں ہیں, کون مجھے غریب کہتا ہے؟ کہ نہیں, آپ کے جگہ جگہ لباس میں پیبند لگے ہوئے ہیں, جگہ جگہ سے آپ نے سوئنگ کی ہوئی ہے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. کیا خبردار, مجھے غریب مت کہنا, ان پیسوں کی معاویہ کو زیادہ ضرورت ہے. غریب وہ ہے, میں نہیں, میرے پاس ولایت علی ہے. غریب تم غریب میں نہیں ہوں, غریب معاویہ ہے, اس کے پاس ولایت علی نہیں. میں تو بہت امیر ہوں, میرے پاس علی کی ولایت ہے. حضرت جس کے پاس حضرت امیر کی ولایت ہو وہ غریب ہو سکتا ہے؟ جو ماننے والا ہو حضرت امیر کا, حضرت امیر المومنین کا ماننے والا ہو. حضرت وہی جو جناب خود حضرت امیر نے کہا, جب جناب حضرت عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا کہ یا علی آپ یہاں بیٹھے جوتے کو کہاں سے, وہ چمڑے کے جانوروں کی کھال کے ہوتے تھے نا, پرانے زمانے کے جو جوتے ہوتے تھے چمڑے کے ہوتے تھے, تو اس کو عموماً سوئنگ کر لیتے تھے, وہ خود لوگ ٹھیک کرا لیتے تھے. مولا خود اپنے بیٹھے ہوئے جوتے کو گانٹ رہے تھے. کہ یا علی آپ جوتے کو گانٹ رہے ہیں, پوری مسجد بھری ہوئی ہے, سب آپ کی بیعت کے انتظار میں ہیں, ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں.
جہاں پوری مسجد نبوی بیعت کے لیے منتظر ہو اور امام کو پرواہ نہ ہو کہ دنیا آ رہی ہے. اور اتنا اطمینان. کہا کہ یہ ابن عباس ہے، عباس کے بیٹے، تمہارے نزدیک اس جوتے کی کیا قیمت ہوگی ہے؟ اب وہ بھی بمعرفت تھے. کہا مولا جوتا آپ کا ہے. The shoe is yours. Mola, he asked him, what is the price of this shoe? It had, he had repaired it from all over. جگہ جگہ پہ اس کو آپ نے ریپیئر کر رکھا. کہا مولا جوتا آپ کا ہے، اگر کسی اور کا ہوتا نا بازار میں لے کے جائیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. It is not worth anything. کچھ اس کی قیمت نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس میں جگہ جگہ کوئی خریدے گا نہیں. کہا اتنا ٹوٹا ہوا جوتا جگہ جگہ سے اس کو ریپیئر کیا رکھا، کون لے گا اس کو؟ کہ لیکن کیونکہ جوتا آپ کا ہے اس لیے کچھ نہیں کہتا، ویسے بازار میں قیمت نہیں. کہ ابن عباس میری نظر میں اس پوری دنیا کی ارزش اس جوتے سے بھی کم ہے. کہ میری نظر میں نہیں، میرے سارے بیٹوں کی نظر میں. اللہم صلی علی محمد وعلی. پھر فرماتے ہیں کہ میرے بیٹوں کی نظر میں نہیں، میرے سارے شیعوں کی نگاہ میں اس جوتے کی قیمت زیادہ ہے، دنیا کی ارزش کم ہے. دنیا اتنی کم ارزش ہے، اسی لیے تو میرے مولا نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں، 3 مرتبہ طلاق دے چکے ہیں. حضرات یہ دنیا بڑی کم ارزش ہے، آپ بہت با ارزش ہیں. آپ کے پاس ولایت علی بن ابی طالب ہے. اپنی ارزش کو سمجھیں، اپنے پرائز کو سمجھیں. حضرات اگر ایک طاقت بن جائے، یہی جو قطرات ہیں ولایت علی بن ابی طالب کے، اگر یہ جدا ہو جائے نا، یہ قطرہ بن جائے گا، تو ایک پتے کو بھی ہم گیلا نہیں کر سکتے. اگر بات واضح ہو رہی ہو، ایک قطرہ جو ہے نا اس کو ڈال دیجیے ایک پتے کے اوپر، وہ پتے کو گیلا نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہی قطرہ دریا میں اتر جائے تو جو اس کے راستے میں آئے گا اس کو بہا کے ساتھ لے جائے گا. ولایت علی بن ابی طالب ایک ایسا سمندر ہے کہ اگر کوئی اس کے مقابلے میں آئے گا تو سب کو نیست و نابود کر دے گا. لیکن ہمیں خود اندازہ ہو کہ یہ ولایت علی کا سمندر کتنا طاقتور ہے. ہمیں اندازہ ہو ہم کتنے طاقتور ہیں، کتنے عظیم. حضرت حکومتیں جس کے خلاف ہونا وہ کبھی نہیں پنپ سکتا. آپ اکیلے آدمی کو حکومت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ حکومت مخالف، دولت مخالف. سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا. میں جانتا ہوں میں نے بحث کو بہت سخت کر دیا، لیکن میں یہی جملے ختم کر کے مصائب پہ آؤں گا. حضرت حکومت مخالف 3 چیزیں ایسے، 3 پروپیگنڈے کہتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو جس کے مخالف ہو جائے نا، 3 ہی کی فکر ہے ویسے، وہ سب کو اس کا بالکل ختم کر دیتی ہیں اسے. ایک ہے حکومت، دوسرے ہے دولت، تیسرے ہے پروپیگنڈا، تبلیغات. حضرت تینوں نے ہمیشہ علی کا مقابلہ کیا ہے. اگر بات منتقل ہو گئی ہو، حکومتیں امیر المومنین کے مخالف رہیں، دولت امیر المومنین کے خلاف استعمال ہوئی ولایت علی بن طالب کے خلاف، اور جتنا پروپیگنڈا معاویہ کر سکتا تھا کیا. لیکن آج سارے ختم ہو گئے، باقی ہے تو علی کا نام باقی ہے. تاریخ پریشان ہے کہ ہر چیز علی کے خلاف انہوں نے استعمال کر کے دیکھ لی، لیکن تعز من تشاء و تذل من تشاء. حضرات عزت ہے تو وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے ہے، اور مومنوں یعنی امیر المومنین ان کے بیٹوں کے لیے ہے، 12 اماموں کے لیے. کہاں گئے وہ آج تخت و تاج؟ یہ ذرا دعائے ندوہ کے جملے پڑھیں. کہاں ہیں وہ تخت و تاج؟ کہاں ہیں وہ جو ائمہ علیہ السلام سے دشمنی کرتے تھے؟ کہاں ہیں؟ نیست و نابود ہو گئے. وہ تخت شام، وہ یزید جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو قیدی بنا کے لے کے آیا تھا. میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں، میں 2 جملے پیش کروں گا. حضرات تھوڑا سا تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یزید جو جناب زینب کبریٰ کو قیدی بنا کے لے کے آیا تھا، پورا لشکر ایک چاروں طرف قیدیوں کے، کہیں قیدی، یہ سب کے سب افراد مستورات. اور جناب زینب کبریٰ نے دربار میں ایک جملہ کہا تھا کہ اے یزید، یہ تیرا تخت، یہ تیری حکومت، یہ تیرا پروپیگنڈا میرے بھائی کے خلاف کے باغی تو کہہ رہا، یہ سب ختم ہو جائے گا. نام ہوگا تو میرے بھائی کا ہوگا.
حضرت اس کو کوئی تصور کر سکتا تھا جناب زینب کبریٰ یہ جو جملہ کہہ رہی ہیں کب پورا ہوگا؟ حضرت آج شاء شام جائیے، نہ وہاں یزید کا نام ہے نہ معاویہ کا نام ہے، نام آپ کو ملے گا تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب۔ زینب کبریٰ کے شہر میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، اہلا وسہلا لکھا ہے تو جناب زینب کبریٰ کے لیے لکھا ہے۔ حضرت وہاں جو جناب سیدہ سجاد جملے کہہ رہے تھے، سب کی توجہ ہے میرے ساتھ، 2-4 منٹ کی زحمت دوں گا آپ کو۔ امام سجاد کے خطبے کے جملے پہ غور کیجیے۔ یا یزید، جناب زینب کبریٰ کیا کہہ رہی تھی؟ یا یزید خد قیدک وسع سعیک وناصب جہدک، اے یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا، تو نے جتنا پلانز بنانے تھے، پلاٹنگ کرنی تھی ہمارے خلاف، تو نے کر لیا، اور اگر اور کر سکتا ہے تو اور کر لے۔ بیوی کے جملے، یا یزید خد قیدک وسع سعیک، اور جتنی تو نے کوشش کرنی تھی کر لی، اور اگر اور کوشش کرنا چاہتا ہے اور کوشش کر لے۔ وناصب جہدک، اور جو تیرے میں طاقت ہے لگا لے۔ واللہ، بی بی قسم کھا کہتی ہیں، واللہ لا یمحو ذکرنا اہل البیت، ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ بی بی کس شان سے اس دربار کے اندر کہنی ہے، کوئی تصور کر سکتا تھا کہ جس کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں، جس کو چادر لینے کی اجازت نہ ہو، یہ اس بی بی کا جملہ صحیح ثابت ہوگا؟ واللہ لا یمحو ذکرنا اہل البیت، ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ حضرات اگر آج ذکر ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، جس کے ذکر کو، جن کے حال کے ذکر کو خدا نے بلند کیا، وہ تمام دشمن نیست و نابود ہو گئے۔ حضرات اگر آج آپ کو ہمیں ترقی ملے گی تو اس ذکر سے وابستگی کی وجہ سے ملے گی۔ آج اگر آپ سرخرو ہیں، اگر آج آپ ترقی کر رہے ہیں تو صرف اور صرف ذکر اہل بیت کی وجہ سے، اہل بیت کے ماننے کی وجہ سے۔ میں آج جو موضوع ذہن میں لے کے آیا تھا وہ سارا ماحول ایسا بنا کہ اس کے بعد پھر میں پورا کا پورا ایک اپنے خود احساسات اور جذبات، میں نے آپ سے ایک جملہ کہا تھا پرسوں رات میں کہ کربلا 2 چیزوں کا مرکب ہے، عقل کا اور احساسات کا۔ اگر کوئی عقل کو چھیننا چاہے تو اس کو بھی ہٹا دیجیے، اور اگر کوئی احساسات کو چھیننا چاہے تو اس کو بھی ہٹا دیجیے۔ اور احساسات کربلا کے اندر، اسلام عقل اور احساس کا دین ہے۔ حضرات یہی یعنی انٹلیکٹ کا ہے، وزڈم کا ہے، اور ایموشنز کا ہے، انسان کے احساسات۔ ہم کن اہل بیت کے ماننے والے ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام ایک جملہ کہہ رہے ہیں، میں اس خطبے کو پیش کروں گا، اور امام سجاد علیہ السلام کے اس خطبے کو امام علی علیہ السلام کے خطبے سے صرف اور صرف جملے پیش کرنے کے بعد ختم کر دوں گا۔ آج میں جملے خطبے پیش کروں امام سجاد علیہ السلام کے خطبے کے۔ دربار یزید کے اندر سید سجاد امام زین العابدین علی بن حسین خطبہ دے رہے ہیں۔ محمد وعجل فرجهم، کہاں خطبہ دے رہے ہیں؟ دربار یزید میں خطبہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور یزید کہتے ہیں بٹھا دو، یہ قیدی ہیں، ان کو اجازت نہیں خطبہ دینے کی۔ اور خطبہ دینے کی اجازت جب روک دی جاتی ہے تو اس وقت جناب زینب کبریٰ کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں میں خطبہ دوں گی۔ لوگوں نے کہا بٹھا دو، یزید نے خود کہا بٹھا دو، یہ ہمارے قیدی ہیں۔ 500 جو افراد بلا رکھے تھے تماشا دکھانے کے لیے، انہوں نے کہا ایک خاتون ہے، ایک خاتون کو روک رہے ہو، بولنے دو، حکومت تیرے پاس ہے، تخت تیرے پاس ہے، دولت تیرے پاس ہے، یہ کیا کر سکتی ہیں؟ وہ جانتا تھا یہ کسی علی کی بیٹی ہے۔ بی بی نے خطبہ شروع کیا، جیسے خطبہ شروع کیا بی بی نے پورا ماحول بدل دیا۔ اس کے بعد اشارہ کیا، کہا کہ اے یزید جو تو نے کرنا تھا کر لیا ہے، اشارہ کیا ہے سید سجاد اب آپ کھڑے ہو جائیے، خطبہ دیجئے۔ اب یزید کی ہمت نہیں تھی کہ بی بی کو روک سکے۔ پورا ماحول بدل دینے والی کا نام ہے جناب زینب کبریٰ۔ حکومت کے پوری سازش کا جو بی بی نے ایک خطبے سے پورا پلڑا بدل دیا۔ اب یزید کی ہمت نہیں تھی امام سجاد کو روکے۔ امام سجاد کھڑے ہوئے، خطبہ دیا، کہا کہ، اور قرآن خطبہ میں ایک جملے کی طرف اشارہ کرنا، کہا کہ اعطینا ستا وفضلنا بالسبعین، اعطینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ ہمیں 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے، 7 اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں اور 6 چیزوں میں ہمیں فضیلت ہے۔ اور امام نے فرمایا، کہا کہ من النبی، ہم میں رسول خدا ہیں، ہم میں صدیق ہیں، ہم میں شہید ہیں، حسنین ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، حمزہ سید الشہداء ہم میں سے ہیں، اس امت کا مہدی ہم میں سے ہیں۔ امام نے 7 گنوایا، کہا کہ نبی ہم میں سے اور صدیق ہم میں سے۔ صدیق حضرات ذہنوں میں رہے امیر المومنین کی ذات گرامی ہے، توجہ ہے نا میرے ساتھ مجمع کی؟ فوراً اشارہ کیا، کہا صدیق ہم میں سے۔ حضرات میں یہاں پہ صرف وضاحت کرتا چلوں گا صرف صدیق کی، لفظ صدیق کی، کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ صدیق نہ جانے اور کون ہے۔ صدیق اکبر علی کا لقب ہے، فاروق اعظم امیر المومنین کا لقب ہے۔ صدیق اکبر جس نے صادق نبی کے سچ کی صداقت کی گواہی دی ہو وہ صدیق اکبر ہے۔ فاروق اعظم وہ ہے جس کے لیے ذوالفقار نازل ہوئی ہو۔
حضرت اشارہ کرتے ہوئے جب جناب یوسف، قرآن میں 2 انبیاء کو اللہ نے مخاطب کیا ہے صدیق کہہ کے، یوسف و ایھا صدیق، ابراہیم و ایھا صدیق، اے یوسف اے صدیق، اے ابراہیم اے صدیق. حضرت جب جناب یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا نا، تو وہ کنواں، اس کے اندر پانی بہت کم تھا، اور خشک کنویں میں، گہرے کنووں کے اندر حشرات الارض اپنا گھر کر لیتے ہیں، انسیکٹس، ریپٹائلز جو ہیں اپنا گھر کر لیتے ہیں. وہ سارے کے سارے ریپٹائلز آگے بڑھے جناب یوسف کو کاٹنے کے لیے. توجہ، جب سارے کے سارے وہ ریپٹائلز آگے بڑھے جناب یوسف کو کاٹنے کے لیے، ان میں ایک سانپ تھا. اس نے کہا مت کاٹنا یوسف کو، یہ صدیق ہے. نہیں، سانپ نے کہا مت کاٹنا یوسف کو، یہ صدیق ہے. تو اب پتہ چلا جو صدیق ہو اسے سانپ نہیں کاٹتے. جو صدیق ہو اسے سانپ نہیں کاٹ. صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد. حضرات یہ سارا نظام ہے. امیر المومنین نے جملہ کہا کہ صدیق انا صدیق الاکبر انا الفاروق الاعظم، میں صدیق اکبر ہوں، میں فاروق اعظم ہوں. تو حضرات جو سانپ جس کو کاٹ لے وہ صدیق نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ خود ہی کہے اور کاٹ لے تو یا وہ سانپ نہیں یا وہ صدیق نہیں. تو یا وہ سانپ نہیں ہے صدیق نہیں ہے. تو امیر المومنین خود امام سجاد جس خطبے میں فرما رہے ہیں، کہا کہ من صدیق، نبی ہم میں سے ہیں، صدیق ہم میں سے ہیں، حسنین جوانان جنت کے سردار ہم میں سے ہیں، حمزہ ہم میں سے، جعفر طیار ہم میں سے، اس امت کے مہدی ہم میں سے. حضرت یہی جملہ، یہ دادا اور پوتا میں عجیب نسبت ہے. پہلے علی نے معاویہ کو خط میں یہی لکھا تھا، اور پوتے نے بیٹے کو یزید کو اسی پوتے نے، علی ابن ابی طالب کے پوتے نے، علی پوتے نے، علی کے علی پوتے نے. ایک مرتبہ یزید کو اس کے دربار میں کہا میرے دادا نے لکھ کے بھیجا تھا تیرے بابا کو اسی دربار میں، جب اثر نہیں ہوا تو میں دربار میں سنانے آیا ہوں. مولا نے کیا لکھا تھا؟ مولا نے یہی لکھا تھا، کہا کہ اے معاویہ، اگر تو یہ سارے مسلمان بے وجہ مارے جا رہے ہیں، معاویہ ایک تلوار تو اپنے ہاتھ میں لے، ایک تلوار میں اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں، ہم دونوں لڑ کے فیصلہ کر لیں گے. معاویہ وہ تلوار جس سے میں نے تیرے ماموں کا، نانا کا، چچا کا قتل کیا تھا، راکت سیف و مائی، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. نہ تلوار کند ہوئی ہے، نہ بازو کی طاقت کم. کیا وہی طاقت آج بھی بازو میں، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. ایک تلوار تو لے، دوسری تلوار میں لیتا ہوں، لڑ کے فیصلہ کر لیں گے. اب یہاں پہ جیسے معاویہ خط ملا تو اس نے عمر ابن سعد، اس کا مشیر تھا، اس سے پوچھا، کہا کہ یہ علی کا خط آیا، کیا کروں؟ کہا بڑا اچھا خط ہے، ایک تلوار تو لے، جا کے مقابلہ کر لے. کہا مشورہ تجھ سے لے رہا ہوں، پاگل میں بھی نہیں ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہاں سے تلوار لے کے جاؤں گا، وہاں سے پھر لاشی واپس آئے گی. حیدر کرار کے سامنے بڑے بڑے سورما نہیں ٹک سکے. یہ نہیں پوچھ رہا کہ لڑنے جاؤں یا نہیں جاؤں، جانے والا نہیں ہوں کبھی بھی کسی صورت میں. کہ یہ پوچھ رہا ہوں کہ خط کا جواب کیا لکھوں. کہ اس خط کا کوئی جواب نہیں ہے، اس خط کا کوئی جواب نہیں. حضرات سید رضی نے جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی نا، وہ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کا سب سے جو میرا پسندیدہ خط ہے وہ یہ خط ہے کہ جہاں پہ محسوس یہ ہوتا ہے ان کا جلال آیا ہوا. اسی خط کے الفاظ کو میں سجاد علیہ السلام نے اس پیارے انداز سے دہرایا ہے. اور کہتے ہیں کہ جب معاویہ نے لکھا یہ تھا ان کو پہلا خط، جس کے جواب میں مولا نے یہ خط لکھا، کہا تھا کہ ہم لوگوں میں ہم ایک ہی جیسے تو ہیں، جو آج کہتے ہیں جو میرا ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جیسے، کہا ہم ہمارے خاندان ایک ہی جیسے تو ہیں، جنگ کو بند کر دیجئے. مولا نے کہا تو اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ کرے گا. کہا تھا کہ من النبی ومنکم المکذب، ہم میں نبی ہیں، تم میں نبی کو جھٹلانے والا. منا اسد اللہ ومنکم اسد العلاف، ہم میں اللہ کا شیر ہے، تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. منا سیدۃ النساء ومنکم حمالۃ الحطب، ابو لہب کی بیوی معاویہ کی پھوپھی تھی، ہر طرف سے یعنی کام خراب تھا. اب یہ پورا کا پورا نہیں، پورا خاندان، اسی لیے اہل بیت علیہ السلام نے واحد خاندان ہے، پورے خاندان کا نام لے کے لعنت بھیجی ہے کہ پورے خاندان نے اہل بیت علیہ السلام کو اذیتیں دی ہیں. پیغمبر اسلام بے انتہا اذیت ناک ہو جاتے تھے جب نام سنتے تھے. کیوں؟ کیونکہ رسول خدا کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا.
اور پورے خاندان کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. ماں ہو سب نے اذیتیں دی ہیں اہل بیت علیہ السلام کو. تو کہا کہ خبردار ہم سے مقابلہ نہ کرنا. منا سیدۃ نساء العالمین، ہم میں سیدہ نساء عالمیان ہیں. ومنکم حمالۃ الحطب، کہا کہ منا سید شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار حسن حسین ہم میں سے ہیں. ومنکم صبیۃ النار، تم میں جہنم کے بچے. خط میں اپنے پاس سے نہیں پیش کر رہا ہوں، وہ یزید کی طرف اشارہ کیا کہ تم میں یعنی اب الفاظ. اب جناب سید سجاد ایک مرتبہ دربار یزید میں خطبہ پیش کرنے والے ہیں. حضرت ایک مرتبہ خطبے کو شروع کیا کہ منا نبی المختار، ہم میں نبی مختار ہیں. منت صدیق، منت تیار، منا حمزہ، جناب سارے کے سارے افراد جو گنوائے جناب سید سجاد نے. کہا اور پھر 6 چیزوں میں ہمیں فضیلت عطا کی گئی ہے. کہا کہ یہ فضیلت یہ ہے کہ وہ تین العلم والحلم، علم ہمیں اللہ نے عطا ہمیں کیا ہے. مولا کہاں پہ کہہ رہے ہیں؟ ذرا پورا ماحول بنائیے گا. دربار یزید ہے، اس کا تخت ہے، وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی قید میں ہے، زنجیروں کے اندر ہے. وہاں پہ کہا کہ دیکھ علم ہمیں عطا کیا گیا، اگر ہمیں عطا کیا گیا تو تیرے پاس نہیں ہے. وہ تین العلم والحلم، علم ہمارے پاس ہے، حلم بردباری ہمارے پاس ہے. علم جسے کہتے ہیں فوربیرنس، آپ لوگ انگلش میں کہتے ہیں کہ فوربیرنس، صبر و تحمل، یہ ہمارے پاس ہے. وسماحتا، بزرگواری ہمارے پاس ہے. یزید بڑھاپے سے بزرگواری نہیں آتی. بوڑھے بہت ہوتے ہیں، بہت سے جوان ہوتے ہیں، پھر بھی بزرگ ہوتے ہیں. مولا سجاد 23 برس کے ہیں تو کہا کہ یزید بڑھاپے سے بزرگی نہیں آتی ہے. پھر فرمایا کہا کہ وسماح والفصاحتا، فصاحت و بلاغت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ والشجاعت، شجاعت ہمیں عطا کی ہے. والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اللہم صلی اللہ نے غور فرمایا. یہ تھے جناب سید سجاد. جب خطبہ دیا پورا دربار لرز رہا تھا. اور یزید حضرات سب سے بڑا جو فتح ہے جناب زینب و جناب سید سجاد کی، جب مجرم اقبال جرم کرے، اپنے جرم کا اقبال کرنا یعنی انسان کنفیشن کر لے، کنفیس کرے کہ یہ میں نے کرائم کیا، یہ جرم میں نے کیا، سمجھ لو کہ اس نے ہار مان لی. یزید نے اپنے دربار میں کہا کہ میں نے نہیں، عبید اللہ ابن زیاد نے حسین کا قتل کر دیا. جب انسان اپنے عمل سے جان چھڑانے لگے، سمجھ لو اس کا مطلب ہے اس نے گھٹنے ٹیک دی، ہار مان لی ہے. یہ جناب زینب و سید سجاد کا کمال تھا. قید میں ہیں لیکن اقبال جرم اسی دربار میں کروایا، اسی دربار میں اقبال جرم لیا. حضرات جناب سید سجاد ایک مرتبہ جب مجمع سے مخاطب ہوئے، یزید نے کہا کہ خطبے کو رکوا دو، اذان شروع کروا دو. جب ایک مرتبہ اذان شروع ہوئی تو امام سجاد خاموش ہو گئے. ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر، امام نے کہا جل جلالہ. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ. اس نے کہا واشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا مؤذن رک جا. یزید یہ جو اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، یہ تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ بہت پریشان ہوا، کہا یہ آپ کے نانا کا نام ہے. اگر میرے نانا کا نام ہے، ہمارے جد کا نام ہے، تو ہمیں قیدی کیوں بنایا ہے؟ جن کا کلمہ پڑھتا ہے انہیں کو قیدی بنا کے لے کے آتا ہے. میں آج جو روایت پیش کرنا چاہ رہا ہوں شام کے دربار کی پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو. گریا رونا اپنے اپنے نصیب کا. آئندہ میں پیش کروں، جب اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ شام میں وارد ہو رہا تھا نا، جب شام میں وارد ہونے لگے تو 3 دن تک یہ لوگ دمشق کو سجاتے رہے. یعنی کیا کر رہے تھے؟ پردے کا اہتمام کر رہے تھے. کیسے پیش کروں آپ کے سامنے؟ آیا پھول لائے جا رہے تھے اہل بیت کے لیے راستے میں، یا راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، یا ہاتھوں میں پتھر لیے جا رہے تھے. امام سجاد کہتے ہیں میں سب کچھ بھول سکتا ہوں، شام کا بازار نہیں بھول سکتا. جب بھی کوئی پوچھتا تھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں پہ آئے، کہا الشام الشام الشام. شام میں بڑے مصائب ہے. مولا کیوں؟ کہ وہ جو مجمع عام تھا اور لوگ آوازیں دیتے تھے باغیوں کا قافلہ آ گیا.
اور جب پتھر مارتے تھے، امام باقر کی بھی روایت ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، جس میں امام فرماتے ہیں، کہا کہ وہ میں وقت نہیں بھولتا جب مرد ہمیں پتھر مار رہے تھے اور بالا خانوں پہ مستورات گرم پانی پھینک رہی تھی. بہت سخت جملے امام کے. میں نے ابھی شروع کیا مسائل، میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں. مسائل بڑے سخت الفاظ ہیں، شام کے مسائل بڑے سخت ہیں. آخری مجلس میں اس لیے چند جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اگر کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے. میں پیش کروں گا آپ کے سامنے، تفصیل پیش کروں گا. اگر شام کے مسائل بہت سخت مسائل ہیں. روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب زینب کبریٰ نے پوچھا کہ بیٹا سید سجاد کیا بات ہے، آج تیسرا دن ہے، ہمیں روکا ہوا ہے، گزارتے کیوں نہیں ہیں؟ کہ پھپھی اماں شام کے بازار کو سجایا جا رہا ہے. کیسے سجایا جا رہا تھا؟ اہتمام کیا جا رہا تھا. استقبال کرنے والے ہیں، کیسے؟ پتھروں سے استقبال ہوگا. ہر مجمع کو جمع کر لو، وہ علی جس نے تمہارے اجداد کا قتل کیا تھا اس کی بیٹیاں آئی ہیں. لوگ بدلے لینے آ رہے تھے. شام میں لوگ بدلے لینے کے لیے آ رہے تھے کہ علی نے قتل کیے تھے، اچھا ان کے بیٹے آئے ہیں، ان کی بیٹیاں آئی ہیں. بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے. حضرت اب میں جو روایت پیش کر رہا ہوں خلاصہ کر رہا ہوں. ایک مرتبہ شام کے دربار میں جب بیویاں داخل ہونے لگیں تو جناب زینب کبریٰ نے اشارہ کیا. جناب ام کلثوم سے کہا بہن دیکھ رہی ہو سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری بینائی کمزور ہو گئی ہے، مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی. عباس کی شہادت نے میری آنکھوں کا نور کم کر دیا ہے. کہا بہن ذرا غور سے پہچانو، یہ وہ کنیز ہے جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. آج یہ تو پردے میں ہے، ہم پردے میں نہیں ہیں. بی بی جناب زینب کے بڑے سخت الفاظ ہیں. اب دونوں بیوی نے سر جھکا لیے کہیں شرمندگی نہ ہو. اس کو ہم کہیں کہ تو پردے میں ہے، ہم پردے میں نہیں ہیں، تجھے ہم نے پردہ سکھایا تھا. اب دونوں بیویاں سر جھکا کے چلیں. جناب زینب ام کلثوم کون ہے؟ ہند ہے، جو ایک یہودی کی بیٹی تھی اور لا علاج قرار دے دی گئی تھی بچی. تو اس کو کسی نے بتایا کہ مدینے میں کوئی علی ہے، اس سے جا کے تمہیں شفا مل جائے گی. یہ بچی کو لے کے آیا، کہا کہ یا علی میری بچی بیمار ہے، اگر اس کو شفا ہو جائے. مولا نے کہا میرے بیٹے حسین کو بلاؤ. امام حسین کو بلایا، کہا بیٹا حسین یہ ذرا پانی پہ ہاتھ رکھ دو. وہ پانی دے کر جائے، یہ پانی جا کے اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال دے، اسے شفا ہو جائے گی. جب اس کو شفا ہو گئی نا، وہ پورا خاندان مسلمان ہو گیا. اہل بیت کے پاس آیا، اس نے کہا یا علی یہ میں نے اپنی بیٹی آپ کی کنیزی میں دی. مولا نے کہا میری بیٹیوں کے پاس جاؤ. بیویوں نے اس کو پردہ سکھایا، اسلام سکھایا. یہ وہاں سے جیسے بھی ہوا، آپ تفصیلات میں نہیں جا سکتا، جیسے بھی ہوا زبردستی جس طرح سے معاویہ اپنے بیٹے سے بیاہ لے آیا. حضرات اب جب ایک مرتبہ اس جناب ہند کے ذہن میں ایک جملہ ہمیشہ رہتا تھا کہ مجھے حسین کی وجہ سے شفا ہوئی ہے. لوگوں نے کہا کوئی اسلام کے باغی تھے، تیرے شوہر کو فتح ہوئی ہے، باغیوں کو لایا جا رہا ہے. ہند نے ایک مرتبہ برقع سر پہ لیا، دربار میں آئی کہ میں باغیوں کا تماشا دیکھوں گی. ایک تخت پہ کھڑی تھی، زمین پہ نہیں آتی تھی. اس کا باریک نقاب تھا جس میں سے چہرہ نظر آ رہا تھا. وہیں سے بی بی زینب نے دیکھ کے پہچانا اور جناب ام کلثوم کو بتایا. حضرت اب میں نے یہاں سے روایت کو شروع کر رہا ہوں، مصائب کے جملے یہاں سے شروع ہوتے ہیں. آئی بیویاں جیسے ہی ہند کے سامنے سے گزرنے لگی نا، ہند نے ایک مرتبہ روک کے سوال کیا کہ من ای بلاد انتن، تم کون سے شہر کی رہنے والی ہو؟ جناب زینب نے کہا نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. بس یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ ہند تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئی. جیسے تخت سے اتری، وہ تھرون سے اتر کے زمین پہ آئی تو جیسے ہی جناب زینب نے دیکھا فوراً سوال کیا کہ کیا بات ہے، تو تخت سے کیوں اتری؟ کہ مدینے والوں کے احترام میں. کہ میں مدینے والوں کے احترام میں تخت سے اتر آئی. کہ جانتی ہے تو مدینے والوں کو؟ کہا ہاں بی بی میں مدینے والوں کو جانتی ہوں. تم جانتی ہو میں کسی کا پوچھوں گی، بتاؤ گی مجھے؟ بی بی نے کہا ہاں پوچھ، کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا ہند نے ایک جملہ کہا کہ بی بی میرا مولا حسین ہے، مدینے میں میرا مولا حسین رہتا ہے. کہ اور کس کا جاننا چاہتی ہے؟ کہ میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیمبر ہے، بڑا خوبصورت ہے. کہ وہ کیسا ہے؟ کہ اور کس کا پوچھے گی؟ کہ میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، بہت باہیبت ہے، بڑا جلال ہے اس کا.
ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ ہند اپنے مولا کی بہنوں کا سوال نہیں کرے گی. کہ بی بی خبردار ان کا نام نہ لینا، یہ شرابی کا دربار ہے، وہ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں، ان کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، خبردار ان کا نام نہ لینا. ایک مرتبہ جناب زینب نے سر کو اٹھایا، بی بی کو جلال آیا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا کہ ہند پہچان میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم، یہ رباب، وہ لیلا، وہ سکینہ، وہ جو قیدی ہے وہ سجاد ہے، وہ جو سر ہے وہ حسین کا، وہ علی اکبر کا سر. بس یہ جملے کہنے سے تڑپ گئی جناب ہند، تڑپی، سر سے چادر کو اتارا. کبھی بھی ایک سوال کا جواب دو، اتنا کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ کہ ہند عباس بھی مارا گیا. ایک مرتبہ برقع اتار کے مجمع عام میں آ گئے ہند. کہ یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یہ علی و بطول کی بیٹیاں، یہ رسول کی نواسیاں تم مجمع عام میں لے آیا. روایت کے الفاظ ہیں، یزید کھڑا ہوا، اپنی ابا کو اتارا، ہند کے سر پہ ڈالی. کہ ہند تم مجمع عام میں بغیر چادر کے آ گئی. سوگنامائے آل محمد کے الفاظ ہیں، ہند نے ابا کو اتار کے پھینکا. کہ یزید جس نے ہمیں پردہ سکھایا وہ علی کی بیٹیاں مجمع عام میں. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. ہر آنکھ میں آنسو ہے. بی بی آپ کے پردے کا بڑا غم ہے، بی بی آپ کے علی اکبر کا بڑا غم ہے. ذرا ہاتھوں کو بلند کریں گے، بی بی کو برسہ دیں گے. بی بی شام کے بازار کا بڑا غم ہے، بہت غم ہے. ذرا میں پیش کروں، اہل بیت علیہ السلام کے مصائب بہت زیادہ ہیں. جب شام کے دربار میں ایک مرتبہ جب یہ خطبے کے آواز بلند ہوئے نا، تو یزید نے حکم دیا امام سجاد کے قتل کا، کہا قتل کر دو. جلاد آگے بڑا تلوار لے کے. واقعہ روایت آپ نے سن رکھا، میں واسطہ دوں گا. پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ جب ایک بوڑھی بی بی دونوں ہاتھ آگے رکھ کے کھڑی ہو گئیں، رسیاں بندھی ہوئی ہیں، دونوں ہاتھ بڑھاتی ہیں. کہا خبردار سجاد پہ کوئی تلوار نہیں چلے گی، اگر سجاد پہ کوئی ظلم اب ہوا تو پہلے مجھے قتل کرو پھر سجاد کو. یزید نے کہا کہ ان کو بھی شہید قتل کر دو جناب زینب کبریٰ کے لیے. جب یہ دیکھا تو جناب فضہ سے رہا نہ گیا. ایک مرتبہ جناب فضہ آگے بڑھی، کہا یزید خبردار یہ علی کی بیٹی ہے، کوئی ہاتھ نہ بڑھائے زینب کبریٰ کی طرف. ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ اس بوڑھی خاتون کو بھی قتل کر دو. جیسے ہی جلاد نے تلوار کو اٹھایا نا تو جناب فضہ نے اپنے بالوں کو سیدھا کیا اور ایک مرتبہ حبشی غلاموں کی طرف دیکھ کے کہا کہ وہ حبشی غلاموں تمہاری غیرت کہاں؟ میں تمہارے قبیلے سے ہوں، مجھ پہ تلوار اٹھے گی تم کھڑے دیکھتے رہو گے. ایک مرتبہ 500 تلواریں نیاموں سے نکلے گا. یزید خبردار ہمارے قبیلے کی خاتون پہ تلوار نہ اٹھے، ہم بغاوت کر دیں گے. جب ایک مرتبہ یزید نے بغاوت کا نام سنا نا، کہ رک جاؤ کسی کو قتل نہ کرو. اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا. کہا نانا اماں کی کنیز فضہ کے ماننے والے تو اتنے، لیکن نانا آپ کی نواسی کا کوئی ماننے والا نہیں ہے. بیوی سے برداشت نہیں ہوا. کہا نانا آج میرے احترام میں کوئی اس طرح سے نہیں آ رہا. پروردگارہ بی بی کے اس ایک جملے کا واسطہ، ذرا بی بی زینب کبریٰ ہاتھ جوڑ کے بی بی درخواست کروں گا، ذرا آ کے دیکھیں اس مجمع کے اندر بی بی کتنے ماننے والے ہیں. بی بی آج آپ کے قدموں پہ جان دینے کے لیے کتنے ہی لوگ تشریف لے آئے. ذرا پیش کروں پروردگارہ تجھے واسطہ اس لہجے کا. پروردگارہ جتنے افراد نے التماس سے دعا کی ہے سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگارہ چادر جناب زینب کا واسطہ صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. جتنے افراد جو مرحوم ہو چکے ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگارہ جس مرحوم کا نام دیا ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ابھی بھی تک لوگ رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، جناب زینب کبریٰ کا مصائب بہت زیادہ ہے. پروردگارہ تجھے واسطہ اس لہجے کا جب بھی بی بی
زیادہ پریشان ہوتی تھی نا تو نانا رسول خدا کو یاد کرتی تھی. جب مدینے میں گئی نا تو دونوں ہاتھ بیوی نے رسول خدا کے روضے کے دروازے پہ رکھے اور جملہ کہا یا جدہ انی ناعیۃ الیک بولدک الحسین. نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لے کے آئی ہوں. نانا آپ کی امت نے آپ کے نواسے کو بڑی بے دردی سے ذبح کیا ہے. پھر جملہ کہا نانا. جب سارا مدینہ رونے لگا نا بہت دیر تک روتے رہے لوگ. جیسے خاموش بیوی نے جملہ کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نانا ہوتا, نانا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی, میں بازوؤں کے نشان دکھاتی. میرے کتنے نشان ہیں نانا, تازیانوں کے کتنے نشان ہیں. پروردگارا اس بی بی کی عظمتوں کا واسطہ جو اپنے زخموں کو لے کے کربلا اور شام سے واپس مدینے آئی ہے. پروردگارا اس لہجے کا واسطہ مجھے مسکرات کے رونے کی آواز آ رہی ہے. میں پھر کہوں گا آپ نے مصائب دیکھے نہیں ہیں, صرف سنے ہیں. پروردگارا تجھے واسطہ اس لہجے کا جب جناب زینب کبریٰ جناب سیدہ کی قبر پہ گئی ہیں. ایک مرتبہ آواز دی, مقاتل میں الفاظ, سوگنا والے محمد میں مالی سبتین میں الفاظ ہیں, جناب زینب نے ایک مرتبہ کہا اماں میں کربلا سے آپ کے لیے ایک ہدیہ لائی ہوں. بی بی نے تبرکات کھولے, کرتا نکالا, وہ کرتا جس میں حسین کی شہادت ہوئی تھی, کرتا نکال کے قبر پہ بچھایا. بس قبر پہ بچھانا تھا, قبر پہ زلزلہ آنے لگا. محسوس ہوتا تھا کوئی بی بی قبر میں تڑپ رہی ہے. کہا اماں برداشت نہیں ہوا آپ سے. اماں آپ نے کرتا دیکھا ہے نا, اماں میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی. اماں جب شمر سینے پہ سوار تھا, ریشے مبارک کو پکڑ رکھا تھا, اماں میں نے بڑی فریاد کی لیکن کوئی نہیں آیا. پروردگارا اس لہجے کا واسطہ جب جناب زینب کبریٰ فریاد کر رہی ہیں, پروردگارا جتنے بھی افراد جہاں جہاں پہ مومنین بسے ہیں سب کی جان مال تعلق کی حفاظت فرما. پروردگارا رونے والوں کو ہم سب کو پروردگارا جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارا تجھے واسطہ جناب زینب کبریٰ کے اس جملے کا کہ جب جناب ام البنین سے ملی ہیں, ایک مرتبہ جناب ام البنین نے رو کے کہا کہ بی بی میں آپ کو حسین کا پرسہ دینے آئی ہوں. کہا اماں میرے پاس بھی عباس کا عالم موجود ہے, اماں میں آپ کو عباس کا پرسہ دیتی ہوں. کہا بی بی میری ساری نسل عباس حسین پہ قربان. بہت تڑپی جناب زینب کبریٰ, جناب ام البنین کو سینے سے لگا. پروردگارا اس پرچم کا واسطہ جناب ام البنین کو ملا. مدینے والے دیکھ کے رونے لگے. کہا اتنا ایسا علم ہے کہ صرف 2 ہاتھوں کے نشان ہے اور علم پہ اتنے تلواروں کے نشان ہیں, پورا علم کہیں سے باقی نہیں ہے جہاں تلوار نہ لگی ہو, نیزہ نہ لگا ہو. 2 بازو قلم ہو گئے لیکن عباس نے وفا نہ چھوڑی. پروردگارا تجھے واسطہ نظمتوں کا, 2 بازوں کا واسطہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, نجف و کربلا کی حفاظت فرما. پروردگارا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, طالبان کو غارت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین یا حسین.